जनाब स्पीकर, बजट 2022-23 पेश किया जा चुका है और जो मौजूदा माशी सूरत हाल है इंतहाई संगीन है, गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतने कम वक्त में बेहतरी की उम्मीद करना मैं समझती हूँ कि ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, रवैया नहीं है कि हम कह सकें कि बजट सही नहीं। बजट पेश किया गया उसमें बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो काफ़ी बेहतर है मौजूदा हालात की तनासब से। जनाब स्पीकर, मामलात की सिमत दुरुस्त करना और नई पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी अमर है कि हम मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म के उसके समरात आवाम को डायरेक्ट मिलें और ये जो मुश्किलात है उसे हम आवाम को निकालें। जनाब स्पीकर, बजट का टोटल अगर हम हुजम देखें तो इसका वॉल्यूम है 9,502 अरब रुपए और बैरूनी सरकारी कर्जाजात जो हैं वो है 44,366 अरब रुपए, जबकि गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जो है वो 2,470 अरब रुपए अभी तक रिपोर्ट हो चुका है और ओवरऑल ये बजट जो है वो एक खसारे का बजट है। अब इस खसारे के बजट की वजूहात क्या है? यही वजूहात है जो पॉलिसियों का तसलसल है, जिसको हम भी बुरा मानते हैं, अपोजिशन भी उस पर क्रिटिसिज्म करती है और आवाम को अगर हम देखें तो वो भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि ये IMF का बजट होता है और जब तक हम IMF की पॉलिसियों को और उनकी डिक्टेशन को कबूल करेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि ये बैरूनी कर्जा हम किस तरह कम कर सकते हैं। इसकी भी कुछ वजूहात हैं जो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो हम मादनी तेल फर्नेस ऑयल जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है पाकिस्तान के लिए, हम वो इंपोर्ट करते रहे हैं और हमेशा से इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली कि ये जो हमारे पास खसारा सामने आ रहा है वो है दरामदाद और बरामदाद में जो तनासब है वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया है और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो हम देखते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट आ रहा है वो इसी वजह से आता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम करते जा रहे हैं और इसकी वजूहात भी आ रही हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए कि हमारे मुल्क जो है बेसिकली अगर हम देखें हम एक ज़रई मुल्क हैं। मौजूदा हालात में हमें देखना चाहिए कि किस तरह हम इस तिजारती खसारे को कम कर सकते हैं, हम अपनी इंपोर्ट को कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क जो है उसमें वो तमाम मादनियात पाई जाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट इतना सूटेबल है, हमारे लोग इतने स्किल्ड है, इतना एक जज्बा है लोगों में, लेकिन उसकी सिमत कौन मुतय्यन करेगा, वो कौन देखेगा? वो हुकूमत वक्त का काम है कि वो फैसिलिटेट करे, वो पॉलिसियाँ बनाए ताकि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो, उसमें एंगेज हो, उनका एक पार्ट हो, न कि वो ट्रिकल डाउन हो बल्कि उनको शेयर मिलना चाहिए। जनाब स्पीकर, इसमें सबसे पहले अगर मैं कहूँ ज़रई मुल्क के हवाले से जैसे मैंने बात की है, मौजूदा बजट अगर हम देखें तो हमारी इंपोर्ट जो कि ज़रई अजनास की है वो 7 अरब डॉलर की है और इस 7 अरब डॉलर में 4 अरब डॉलर जो है वो एडिबल ऑयल है और इस एडिबल ऑयल का जो अगर मैं देखूं, अगर एग्जाम्पल मैं दूं यूक्रेन की, और यूक्रेन का अगर रकबा आप देखें तो वो किसी तौर भी हमारे मुल्क से ज़्यादा नहीं है, ना वो वहाँ की एनवायरनमेंट है, ना वो वहाँ के लोग अगर उसमें देखूं, लेकिन क्या है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो दौर जदीद की रिक्वायरमेंट है, जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
تو یوکرین جو ہے مور دین 50% ایڈیبل آئل ایکسپورٹر، موجودہ حالات میں وہ 50% پوری دنیا کو ایک یوکرین ملک دے رہا ہے. لیکن اگر ہمارا یہاں پہ ریسرچ دیکھیں تو ہم زیتون کے حوالے سے سوٹیبل ہے انوائرمنٹ کاشت کر سکتے ہیں، سن فلاور کر سکتے ہیں، ہم پام آئل، ہم اپنی ملک کی ضروریات تو کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، ابھی بدقسمتی سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے وہ بھی بجائے کہ اپنی ضروریات بھی پوری ہوں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ممکن ہو اور انوائرمنٹ کے مطابق کاشت کیے جائیں وہ فصلیں، جو کہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی. تو میری اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی ہوگی، حکومت نے آلریڈی بجٹ میں ریلیف رکھا ہے اور توجہ دی ہے زراعت پہ بھی، لیکن کچھ معاملات میں اگر دیکھا جائے کہ ٹیکسز ہے، مکمل طور پہ ایمرجنسی بیسز پہ زرعی آلات پہ ٹیکسز ختم کر دیے جائے، بیج کے حوالے سے کہ پروپر سیڈ کا ایک ریسرچ ہو اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہو کہ وہ سیڈ پہ بھی ریسرچ کرے کہ کون سے سیڈز اچھے ہیں یا برے، کیونکہ آج تک میرے علم میں نہیں آیا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں یا باہر مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سیڈ بہتر ہے یا نہیں. ناکارہ سیڈ لگائی جاتے ہیں اور پھر فصل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں کیا پرسنٹیج ملتی ہے. تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جناب اسپیکر، کچھ غیر روایتی شعبہ جات ہیں جس کی بدولت ہم اپنے ملک کا زمرے مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. ہم باہر ممالک کے لوگوں کو اگر موقع دیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو مقامی لوگوں کا کاروبار بھی بن سکتا ہے، روزگار کے مواقع بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ سیاحت ہے، ہمارا ملک ہر لحاظ سے مالا مال ہے، تمام چیزوں سے بہترین لوکیشنز ہیں یہاں پہ. صرف سوئٹزرلینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اگر ہم اپنے سوات کو دیکھیں اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. کاغان، ناران، نتیا گلی اور کون سی چیزیں، کشمیر کا آپ دیکھیں علاقے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی جو کہ ٹورزم کو ہم انکریز کر سکیں. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں سری لنکا، اب تو خیر اس کی بھی حالت بہت بری ہے، لیکن ان کا واحد ذریعہ معاش اس لحاظ سے مقامی لوگوں کا جو تھا وہ ٹورزم سے تھا، اور سوائے یہ کہ ان کے ایک دو جو ہے وہ سمندر وہاں پہ ہیں، جبکہ یہاں پہ ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، آئی ٹی جو ہے وہ دور جدید کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارا آج کا نوجوان جس میں بیشتر میں کہوں گی کہ زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں اور وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے آئی ٹی پی ٹیکس لگا دیا ہے. میری استدعا ہوگی کہ کم از کم آپ اس کی فروغ کے لیے مواقع پیدا کریں، اس سے آپ کے ڈالرز آتے ہیں اور وہ بے روزگار نوجوان ایک پازیٹیو اس پہ جاتا ہے اور ٹائم کا یوٹیلائزیشن کرتا ہے. تو آئی ٹی پہ ٹیکس جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا جائے. جناب اسپیکر، یہاں پہ بات کی گئی ہے کچھ حوالے سے کہ غیر منافع بخش ادارے بھی ہیں، جیسے کہ سٹیل مل ہے، بعض اور ایسے ہیں کہ جس پہ ہم مسلسل حکومت جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے، پیسے لگا رہے ہیں لیکن اسے ہمیں کوئی انکم نہیں ہو رہی. جب تک ہم ان غیر منافع بخش اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. فرنس آئل کی بجائے اگر ہم متبادل انرجی، رینیویبل انرجیز کی طرف جائیں، ہم ہائیڈل، سولر، ونڈ، کول سے انرجی جو پروڈیوس کر رہی ہے کسی حد تک تھر سے ہم کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم ایک لارجر اس میں دیکھیں اور وہ فیسیلیٹیشن ہمارے پاس ہو تو کم از کم یہ جو ہم فرنس آئل جو ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے ہمارا، اس سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم متبادل انرجی ذرائع یوز کر لیں. دوسری طرف اگر میں بلوچستان کا ذکر کروں تو ریکوڈیک، سینڈک،
ایسے پہ آپ دیکھیں تو مالا مال ہے وہ ذخائر سے، قیمتی ذخائر سے، تانبا ہے، سونا ہے، باقی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس بھی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی طرف پراپر توجہ دی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا خزانہ اسی سے بھر جائے گا، ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے جو اقتصادیات ہیں وہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے گا اور روشن مستقبل کی ضمانت دے گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ کچھ بات مختلف ہمارے اراکین نے بھی کی ہے، اور بجٹ میں بھی کسی حد تک پی 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 کا ذکر ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ میں بھی اسی چیز کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی، میری رائے ہوگی کہ اگر ہم دیکھیں تو سرکاری اراضی کافی حد تک ہے پاکستان میں، بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ سرکاری اراضی، لیکن وہ یوز لیس ہے۔ اگر پرائیویٹ طور پہ جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، جو باقی اس طرح ہے کہ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹر، وہ اس پہ بڑے بڑے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں، وہ زراعت وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ کچھ ٹائم اس کے لیے کر دیں کہ وہ لیز پہ لے لیں، کوئی پارٹنرشپ ہو کہ اس میں پبلک کا بھی پارٹنرشپ ہو اور گورنمنٹ کی بھی ہو۔ یہ ایک ایسی سجیشن ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پی آئی اے اور جتنے بھی باقی جو غیر منافع بخش ادارے ہیں، اگر اس میں بھی اس طرح ایک سٹیک ہولڈر گورنمنٹ جو ہے اپنا پارٹ رکھ لیں منافع کا، تو میں سمجھتی ہوں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں ریزرو مل سکتے ہیں اور اضافہ ہو سکتا ہے، ہمارے خزانے میں پیسہ آ سکتا ہے، ایکسچیکر کو مل سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک بل پچھلی حکومت 2013 کی جب حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو پاکستان حلال اتھارٹی کا بل ہماری جے یو آئی کے انیشیٹو سے اور پھر گورنمنٹ نے مل کے پاکستان حلال اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن ابھی تک وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی نہیں چلایا گیا، وہ ابھی تک ڈورمنٹ ہے۔ میری سجیشن ہوگی کہ پاکستان حلال اتھارٹی جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے انڈر آتا ہے، اس کو کارآمد بنایا جائے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کی جائے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے پاکستان کے حلال پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ اگر میں اگزامپل دوں برازیل کی، انڈیا کی، ہمارے لیے بہت حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان جو کہ دیکھا جائے تو ایک غیر مسلم، میں کہوں گی کہ ایک ہندو مت کا ملک ہے، لیکن سعودیہ جو ایک اسلامی مملکت ہے وہاں سے امپورٹ کرتا ہے گوشت حلال سٹیمپ کے ساتھ، اور پاکستان کا پوری دنیا میں حلال چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ حلال اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ آپ کی بلین آف روپیز میں جائے گی، ڈالرز میں جائے گی، اور اس ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں، سیگمنٹس الگ دیکھیں تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لائف سٹاک آپ دیکھیں کسی طور پہ کم نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا اور آپ کا ایکسچیکر کا پیسہ بھی آتا جائے گا۔ تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ سجیشنز تو کافی ممبرز نے دی ہیں، لیکن زراعت سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور وہ علاقے جہاں پہ جو کہ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں رین واٹر پہ، وہاں پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بارانی ڈیم بنانے چاہیے۔ حکومت یہ انیشیٹو لے تاکہ وہاں پہ کم قیمت، کم لاگت سے چھوٹے پونڈز، چھوٹے بارانی ڈیمز بنائے جائیں تاکہ وہاں پہ لوکل زراعت بھی اچھی ہو سکے، اور الٹیمیٹلی یہ جو ہم اجناس کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ میرا علاقہ لکی مروت جنوبی اضلاع سے میرا تعلق ہے، اور میں کہتی ہوں کہ I belong to Lucky Marwat, but due to lack of facility we call it unlucky district۔ کسی نے توجہ نہیں دی وہاں پہ، ہم کہتے رہے، ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ہم پروجیکٹس بھی دیکھتے ہیں، لیکن بینگ اے ریزرو ممبر ہماری اسکیم کو
نہیں لیا جاتا. ہم وہاں پہ علاقے کے لوگ ہم سے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. تو میری اس فلور پہ استدعا ہے اور آپ کے توسط سے کہ آپ کا تعلق بھی اسی جنوبی اضلاع سے ہے, تو خاص طور پر ان اضلاع کے لیے جو بھی اسکیمیں آئیں آپ کے پاس سیب کے تھرو, آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کے تھرو, تو ضرور اس پہ نظر ثانی کریں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے خواہشات ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صاف پانی ان کو ملے پینے کا, ان کی زراعت جو ہے بہتر بنانے کے لیے وہاں بارانی ڈیم بنائے جائیں, کیونکہ ان کا گزر بسر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف باران رحمت پہ ہوتا ہے. جناب اسپیکر, پاکستانی عوام کو خوشحال اور مستحکم پاکستان دینے کا وعدہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. یہ چونکہ ایک قومی حکومت ہے, تمام لیڈران اس حکومت میں ہیں. آصف علی زرداری ویژنری پولیٹیشین ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان کے مشاورت سے حکومت بنی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, اختر مینگل صاحب ہے, اے این پی ہے. کوئی ایسی سیاسی پارٹی اس وقت نہیں ہے جو کہ حکومت کی سٹیک ہولڈر نہ ہو. ان تمام مشاورت سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تمام کی مشاورت ہو اور اس ملک کو ہم ایک ایسی پالیسی دیں جو کہ آنے والے وقت کے لیے وہ ایک کارآمد اور بہتر پاکستان کی ضمانت دے. اگر جذبے صادق ہوں, لوگ کمیٹڈ ہوں, کام کا جنون ہو, شب و روز محنت ہو, پھرتی ہو اور قائد اعظم کا فرمان ہو کہ کام کام اور بس کام, تو میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف ہے اس کا نام. کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں گڈ ایڈمنسٹریٹو کا کام کیا وہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے, جس طرح موٹر ویز کا جال بچایا, سی پیک جو کہ بہت ہی خاص امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے, جو بدقسمتی سے پچھلے 3-4 سال میں یہ بالکل اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, ابھی پھر سے دوبارہ اس میں جان پڑی ہے. تو سی پیک کے حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ جنوبی اضلاع میں ایک اکنامک زون ہونا چاہیے یا انڈسٹریل زون ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جتنا بھی لائف سٹاک ہے, جتنے بھی وہاں پہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے کام کرنے کا, وہ جو بے روزگاری ہے وہ اس طرح بھی کور ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور نئی ٹیکنالوجیز جو چائنا والے لے کے آ رہے ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں. تو جناب اسپیکر, یہ چند گزارشات تھیں کہ اگر اس کو نوٹ کیا جائے اور آنے والے جو بجٹ جب پاس ہو اس میں اگر کمی ہے تو اس کی طرف ضرور توجہ دی جائے. شکریہ.